वबरकातुहू। जनाब आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर प्रोफेसर शमसुल हसन जिन सीरीज़ के साथ हाजिर हुआ है। अब एक जनाब हमें मेल हासिल हुई है, ये कंट्री का ज़िक्र नहीं है इसके अंदर, नौ साहब ने अपना कोई ज़िक्र किया जिन्होंने ये भेजा मुझे। उनकी दोस्त है जावेद, ये उनका सच्चा वाक़या है कि मैं 30, 35, 40 साल से ज़्यादा ही हो गया इस बात को, जब ये किसी किस्म का मीडिया का कोई अमल दखल नहीं था ज़िंदगी में, इतना मासूम टेलीविज़न को। उनका कहना ये था कि मैं एक गांव में रहा करता था। अब ये जो लोग थे वहाँ पर हिंदू बरदरान, वो काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो आबादी वहाँ से मूव करके कहीं और चली गई। तो वो वहाँ पर मंदिर का मामला रह गया। मंदिर में जो बहुत खंडर हो गया था उस ज़माने तक, जब ये वहाँ पर रहना शुरू किया उन्होंने, तो ये तमाम ज़्यादा मुसलमानों की आबादी थी। माँ से चंद हिंदुओं के ज़्यादातर अब मुसलमान आबाद थे। उनका कहना ये कि ये मंदिर, इसमें कुछ ऐसे मामला थे कि जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो गया था पूरे गांव में। जावेद साहब जो उस गांव में रहते थे अपनी वालदा और 2-3 बहनों के साथ, वालिद साहब का इनका इंतकाल हो चुका था। ये फरमाते कि मेरे 3 दोस्त ऐसे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। उठना बैठना, खाना पीना, ये वो, शुरू रात गए तक गप्पे शप्पे मारना। अच्छा, जब से वो उसकी कहानी शुरू हुई मंदिर की, तो उन्होंने क्या किया, सारे शाम लोगों ने निकलना बंद कर दिया। मगरिब होता था और फ़ौरन अपने अपने घरों को। अब ये चूँकि लड़के थे, कोई 17, 18, 20 साल की उम्र थी, 22 साल की, तो 18, 20, 22 साल की उम्र में आमतौर पे जवानी मस्तानी होती है, वो किसी का कहना नहीं सुनती, और जो इनके मन में होता है वो पूरा करके रहते हैं। तो इनके साथ जनाब यही हुआ था कि ये सुनते थे लोगों से, तो वो एक तरफ सुनते दूसरे उड़ा देते थे। वालदा ने सब लोगों को सख्ती की, सब अपने अपने घरों में 3-4 लड़कों की सख्ती हुई कि आप लोग कान मत धो इधर उधर, आप क्या करो, मगरिब से पहले आप घर पहुँचो, और ना तुम कहीं जाओगे, ना ख़ास तौर पे वो जो गांव से बाहर मंदिर है पुराना, उस तरफ कोई नहीं जाएगा। कि उसको लेकर कुछ ऐसे वाक़यात वहाँ पर मशहूर हुए थे, जिसमें वो ये था कि वहाँ पर ये चुड़ैल रहती या जिन भूत XYZ जो भी, तो इसलिए वो लोग मना करते थे। लेकिन ये नहीं मानते थे। शदीद गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई का महीना था, जो संगत थी वो सारे मतलब इसे कहना चाहिए कि अक्खड़ में जा के नहीं, हम तो खुद देखेंगे तो हमें यकीन आया, अदरवाइज़ हम यकीन नहीं करते। इनके यहाँ एक ऐसा लड़का भी था जिसका कोई वारिस नहीं था, वो बचपन से लावारिस था। भोलेपन की वजह से उसका नाम भोला रख दिया गया। छोटे छोटे काम जितने भी जो बाहर के लोग जिनसे करवाते थे, वो उसके एवज उनको 2 रोटी दिन में मिल जाती थी। वो सब्र शुक्र से खा पी के कहीं ना कहीं पड़ के सो जाते थे। अच्छा, अब एक चीज़ और, जब उसके पास कोई काम करने को नहीं होता था तो मजबूरन फिर वो लोगों की बकरियां भी चरा दिया करता था। जंगल में जाके एक चारा वारा खिला के शाम तक वो वापस आ जाता था। एक दिन क्या हुआ कि गरीबन 6 बकरियों का रेवड़ लेके चल दिए, और वहाँ जाके उन्होंने क्या कि चारा वारा खिलाया खूब, और ख़ुद मतलब ठाठ से एक दरख्त के नीचे बैठ गए, नज़र रखे हुए बकरियों पे। लेकिन वापसी एक बकरी, इत्तफाक की बात है, वो कम निकली, और वो बकरी जिन साहब की थी, वो समझ लीजिए कि उस इलाके के जल्लाद मशहूर थे, बहुत ज़ालिम तबीयत के थे वो। अब वो भोला बेचारा कुर्बानी का बकरा बन गया। उसने जब देखा उसकी बकरी गायब, लोगों से बात उस तक पहुँची, वो आया, एकदम चढ़ गया उसके ऊपर। कह रहे मियाँ, आपने मेरी बकरी खोई, आप बकरी ला के दो। कहने देखें मगरिब होने वाला है, तो सारे अंदर चले जाते हैं घरों में। कहने नहीं, मुझे नहीं पता। जो उसने आके अंडर प्रेशर उसको किया, वो बेचारा मजबूरन चला गया। मगरिब गुजर गया, इशा गुजर गई, रात का हू का आलम। तो सबको पता था कि भोले साहब नहीं आए। वो समझिए कि भोले साहब के साथ कोई सीन हो गया है। बहरहाल अब सुबह सुबह जब ये सब उठे तो उन्होंने क्या किया, उसकी तलाश में सब निकल गए। बड़े ख्वार हुए, बड़े इधर उधर टकरे मार की, बहरहाल वो आके थका के बैठ गए। ना ही भोला मिला और ना ही वो बकरी मिली। फिक्र हर एक को थी उसकी, वो उसी तमाम गांव के लोगों से इसकी ज़िंदगी वाबस्ता थी। एनीवे, तो वो बेचारे बहुत दिन तक तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, उसकी बातें होती रही। अलगर्ज एक दिन आस्ता आस्ता वो जिक्र ही रह गया। उसके बाद तगदो ख़त्म हो गई कि ये जो 4 दोस्त थे, इनका ख्याल ये था कि यार उन्होंने गाँव ने तलाश किया, पूरे इलाके में तलाश कर लिया गाँव में, लेकिन गाँव से बाहर तलाश नहीं किया, ख़ासतौर पर जंगल की तरफ और जहाँ पर मंदिर है। इनमें से एक दोस्त को गाँव के किनारे पे झाड़ियाँ थी, जो जंगल की तरफ रास्ता जाता था, वहाँ पर खून लगा हुआ मिल गया। धूप की तमाज़त से उसका कलर चेंज हो गया था, ब्लैक हो गया था बिल्कुल। वो समझिए कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ है। इनका जहन उस तरफ गया कि हो ना हो ये भोले साहब का खून है।
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، خاموشی سے اندر ادھر پلان کرتے ہیں چاروں آپس میں، پھر دوپہر کے ٹائم 11-12 بجے قریب یہ نکل گئے اس کی تلاش میں، یہ چاروں کے چاروں مندر کی طرف۔ اب جب مندر کے قریب پہنچے ان کی حالت اتنی غیر ہو گئی تھی، گرمی کی شدت، پیاس کی حالت، تھوڑا سا سستائے ادھر بیٹھ کے دم میں دم آیا تو انہوں نے کیا کیا، مندر کے دروازہ کھولا، کنڈی لگی ہوئی تھی، ان کو خوشی بھی ہوئی کہ چلو دروازہ کھل گیا۔ ابھی دروازہ جو کھلا ہے اندر سے ان کو بڑی ایک ناگوار سی بدبو، اس کا بھپکا باہر آیا۔ یہ اللہ کا نام لے کے مندر کے اندر گئے۔ اب مندر کے اندر جا کے دیکھتے ہیں بالکل صاف ستھرا مندر، جبکہ ان کے ذہن میں تھا جیسے گیٹ کھلا تھا نا، اس کے حساب سے ان کے ذہن میں تھا کہ اندر خوب مکڑی کے جالے ہوں گے، بہت برا حال ہوگا اندر، لیکن ان کی سوچ کے بالکل برعکس دیکھا جناب، بالکل صاف ستھرا، تصویریں بنی ہوئی تھی عجیب و غریب سے شکل و صورت کی، وہ پوجا پاٹ وغیرہ کرتے تھے یا جو بھی ہے، اور زمین پہ بھی نا عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے۔ اب یہ اللہ جانے مندر کی یہ مطلب کوئی ثقافت ہوتی یا یہ جو بھی وہاں رہ رہا تھا اس پہ جن صاف صفائی کی تھی، اس نے اپنے اسی سونے شونے کے لیے یہ سارا حساب کتاب بنایا تھا۔ اینی جب انہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھی تو گھبرا گیا۔ اب انہوں نے ہر طریقے سے تلاش کر لیا، بھولے کو بھولا کہیں نہیں ملا اندر، تو پھر انہوں نے جو بدبو تھی نا اس کا تعقب کیا، بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ وہ چراغوں کے قریب گئے، چراغ بالکل مٹی کے چراغ تیار تھے ایک طرح سے صاف ستھرے، اور اس کے اندر وہ کوئی رات میں کوئی چیز جلی ہوگی اس کے نشان تھے۔ ان کا دل مطمئن نہیں ہوا، ہر طرح سے دیکھنے کے بعد باوجود اس کے کہ وہ کچھ نہیں پایا انہوں نے، وہ اپنے گھر کو جب نکلے واپس دروازہ ویسے بھیڑ دیا، اور جناب علی قیاس آ رہی کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ اپنے روانہ ہو کے گھروں کو، اور گھر والوں کو شک نہیں آنے دیا کسی نے بھی۔ ایک ہفتہ جو ان کے تقریباً کم و بیش خیریت سے گزر گیا۔ کم و بیش ایک ہفتے بعد ان کی والدہ نے کہا کہ بھی بیٹا فلانے گاؤں جو برابر میں ہمارے گاؤں کے، وہاں پر میرے کوئی عزیز ہیں کہ ان کے یہاں میت ہو گئی ہے، آپ میرے ساتھ چلو بہنوں کو گھر رہنے دو۔ اور وہ والدہ کو لے کے اپنا وہ چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو شدید گرمی کی وجہ سے ان کی حالت پتلی ہو گئی تھی۔ جب وہ تدفین وغیرہ کا سلسلہ پورا ہو گیا تو انہوں نے والدہ نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، یہ روز روز تو آنا میرے بس کے باہر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یار فون کر کے جانا، تم گھر چلے جاؤ سیدھے۔ جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے پہلے گھر، تو راستے میں وہ مندر پڑتا تھا لیکن ذرا دور، لیکن راستے میں قبرستان بھی پڑتا تھا، بیچ میں سے راستہ تھا قبرستان کے۔ وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون بالکل کالا لباس پہنا ہوا، اور اس کی بیگ جو سی ان کی طرف تھی، تو یہ آواز دینے لگی کون ہو تم، یہ قبرستان میں کیا کر رہی ہو۔ اب یہ مطلب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تیز تیز، جیسے یہ تیز چلتا تھا وہ بھی تیز ہو جاتی تھی۔ الغرض یہ دونوں جن سے نا اچھا تجسس کی بنیاد پر یہ پیچھے۔ اب ان کو یہ سمجھ میں آ رہی کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ جب ان کو احساس ہوا تو یہ بہت دیر ہو چکی تھی، جناب علی وہ مندر ہی کی طرف جا رہی تھی خاتون، اور یہ پیچھے تھے۔ اور جب ان کو وہاں دیکھا مندر، انہوں نے بالکل سمجھ لیجیے کہ جیسی ان ہوئی نا وہ، تو ان ہوتے ہوئے انہوں نے مڑ کے ایسے دیکھا، تھوڑا سا آدھا چہرہ ان کا وہ چھپا ہوا تھا ایسے نقاب میں، آدھا چہرہ ان کا واضح تھا۔ تو آدھا چہرہ جو نظر آ رہا تھا اس سے انداز ہوا کہ نہایت حسین و جمیل خاتون تھی، نوجوان۔ پھر جب مندر کے اندر چلی گئی تو وہ بھی پیچھے مندر میں انٹر ہو گئے۔ اب جب انٹر ہوئے تو وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ اب یہ پریشان، ان کی سمجھ میں نہ آئے، ان کو کچھ احساس ہوا، یہ پلٹے، فوراً باہر نکلے، اور 9-2-11 اس کے بعد سر پہ پیر رکھ کے انہوں نے دوڑ لگا دی۔ بہر یہ کہ جیسے گھر پہنچ گئے۔ گھر جانے کے بعد ان کو 1-2 دن تک تو ان کو باہر نکلنے ہمت نہیں ہوئی۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ نہیں تو خاتون تھیں، عام خاتون تھیں، کہیں اگر یہ وہاں تھیں خاتون تھیں تو یہ وہاں گئیں، وہاں کیوں گئیں بول دو، اور جہاں چلی گئیں تو پھر غائب کیسے ہو گئی۔ وہ مسلسل کوئی نہ کوئی خیال ان کے ذہن میں آتا۔ 1-2 دن گزر کے مزید یہ راستے میں کہیں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی لڑکا مندر کی طرف جا رہا ہے۔ ایسی سوچ رہے کہ اپنے گاؤں کا بندہ ہی ہے، یہ مندر کی طرف کیوں جا رہا ہے، جب کوئی سختی سے منع کیا گیا مندر کی طرف مت جاؤ۔ اب یہ بھاگ اس کے پیچھے آوازیں دینے لگا، مندر کی طرف کیوں جا رہے ہو۔ اس نے جب مڑ کے دیکھا تو اس کا جو دوست تھا، 3 دوستوں میں سے ایک دوست تھا، سومی نام تھا اس کا۔ تو سومی نے جب مڑ کے دیکھا تو یہ ایک دم چونکا، لیکن وہ اس کی شکل بظاہر تھی کہ وہ صرف دیکھا ہی اس نے، اس کا دھیان بالکل بھی اس کی طرف نہیں تھا۔ اور یہ اس کے پیچھے اب کافی آواز دیتے رہے کہ سومی وہاں کیوں جا رہے ہو، سومی وہاں کیوں جا رہے ہو، سومی نہیں جاؤ اندر۔ اور لیکن یہ جب تک دروازے تک پہنچا سومی صاحب اندر جا چکے تھے۔ اب یہ اندر فٹافٹ چھلانگ مار کے اندر پہنچے، دیکھا پورے مندر میں کہیں بھی سومی صاحب نہیں تھے۔
اب ان کی رونگٹے کھڑے ہو گئے یار، جگری دوست تھا ان کا، یہ تینوں جگری دوست تھے آپس میں۔ اب جناب جب ان کو سومی صاحب نہیں ملے، انہوں نے چیخ پکار شروع کر دی وہاں پر، اور وہ کچھ خوف بھی آیا، وہ کود کے باہر آئے اور جو دوڑ لگائی انہوں نے سیدھے گاؤں تک پہنچ اور چیختے رہے وہ جناب۔ لوگ پوچھے بھی رہے کہ کیا ہوا سومی کو، سومی اب وہ مندر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کچھ سیانے تھے وہ سمجھے کہ یار مندر کی طرف کوئی سومی کا چکر، سومی وہاں تو نہیں گیا کہیں۔ جب محلے میں دیکھا سومی ہے ہی نہیں تو سمجھ گئے کہ وہ مندر کی طرف گیا ہے، اور اس نے شاید دیکھ لیا آتے آتے۔ اب جناب یہ تو ہو گئے بے ہوش، اس پہ چار پہ ان کو لٹا دیا گیا۔ لوگ دو چار سیانے گئے اس طرف، لیکن وہاں پر انہوں نے کوئی سومی کا نشان نہیں دیکھا، واپس آ گئے، ارے سومی سے وہاں پر نہیں ہے۔ اب جناب علی وہ پہلے ان کا نمبر آیا کس کا، بھولے صاحب کا، اب دوسرے نمبر پہ سومی صاحب کا ہے۔ اب ان کو مطلب ایک وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ یار یہ دو بندے، یعنی مندر ہی کا معاملہ ہے، پہلے بھی مندر ہی میں کوئی کارروائی ہوئی اور یہ بھی جو کارروائی مندر کی طرف ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے تو خود دیکھا تھا جاتے ہوئے اس کو وہاں پر۔ اور تیسرا بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ جناب تیسرا دوست بھی بیچارہ جو ان کا تھا وہ اس کی بھیڑ چڑھ گئے، وہی جناب علی۔ اب ایک دفعہ دیکھا کہ ان کا ایک اور دوست تھا، وہ جیرا غالباً نام تھا اس کا، جیرے کو دیکھا وہ بھی ایسی اس وقت کے ساتھ جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگ پہنچے تو یہ جیرے کو لے کے اندر جا چکی تھی، اور جب اندر گئے تو اندر کوئی بھی نہیں، تو یہ جو انہوں نے چیخیں مار کے رونا شروع کیا، گھر تک پہنچتے پہنچتے ان کا برا حال ہو گیا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ٹارچر ہو کے پاگل سا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے بہت تسلی دی کہ بیٹا یہ تو دیکھو جوابنگ دی تھی کہ آپ لوگ سنبھل کے جائیے گا، ادھر نہیں جائیے گا، لیکن آپ لوگ نہیں مانے۔ اب پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ بیچارہ وہاں کھڑا ہوا تھا تو اس کو احساس ہوا جیسے کسی نے اس کو آواز دی ہے، اس نے مڑ کے دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، کہ اپنے گھر جا کے سو گیا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ یہ بیچارے سو رہے تھے، ایک بچہ آیا فوراً اس کو جگا دیا، جاوید بھائی ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا کہ ہاں بولو کیا ہوا، کہہ رہے وہ مسجد کے امام صاحب ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو وہ جو ان کا حجرہ تھا، دیکھا کہ وہ سب سارے چیز جاننے والے تھے، محلے مطلب گاؤں کے ہی لوگ تھے، لیکن ان میں ایک شخصیت بالکل نہیں تھی، بڑا باروک چہرہ، بڑا نورانی چہرہ، اسے حلیے سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عالم لگ رہے ہیں۔ انہوں نے تعارف کروایا کہ جاوید یہ یہاں عالم صاحب ہیں، ان کو بلایا خاص طور پہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے جو یہاں پر چل رہے ہیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں ان کے کیا کام آ سکتا ہوں، کہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، یہ آپ سے بھی بات کریں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوئے، کافی دیر بات چیت ہوئی ادھر ادھر کی، تو بہرحال انہوں نے بہت سارے سوال ایسے کیے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جاوید اپنے دوستوں کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے۔ کہ ایسا کرو فلاں ٹائم پہ نا اتنے بجے قریب عشاء کی نماز کے بعد فلاں جگہ پہنچ جاؤ، ہم سب آپ کا انتظار کریں گے۔ اب یہ جناب کہہ کے یہ گھر آ گئے۔ اب کھانا انہوں نے کھایا، رات کو جب ٹائم اس وقت کا ہوا جب وہاں پہنچ گیا، وہ جب وہاں پہنچا کافی دیر انتظار کرتا رہا۔ جناب وہ سید صاحب جو ان کا نام سید ذوالفقار تھا، وہ جناب ذوالفقار صاحب نہیں آئے، وہ کافی پریشان ہوا، اس نے بولے پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید مذاق کیا انہوں نے مجھ سے۔ پلٹنے لگا، دیکھا تو دور سے ایک بندہ چلا آ رہا ہے۔ جب بہت قریب آ گئے تو ان کو پھر یہ واضح ہوا جناب جو سید صاحب ہیں۔ بہرحال وہ آئے، انہوں نے سلام دعا کیا، اور جناب نے ان کو لے کے فٹافٹ کہ چلو جلدی جلدی آپ میرے ساتھ چلو جلدی جلدی۔ تو بالکل ایسے چلنے لگے جیسے روبوٹ، یعنی جیسے سید صاحب نے ان کو ہیپناٹائز کر دیا۔ تو بہرحال یہ کہ اعتماد تھا ان پہ، یہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے۔ جب مندر بالکل قریب آ گیا تو کہنے لگے دیکھو ہم نے اس بندی کو یہاں پر میں نے ختم کرنا ہے، آپ یہاں موجود ہوں گے، آپ مائنڈ نہیں کرنا، ایک چارے کے طور پہ جب وہ آپ سے بات کرے گی نا وہ خوش ہو جائے گی کہ چلو میرا شکار خود چل کے آ گیا ہے، اس دوران میں اس پہ قابو پا لوں گا۔ تو جناب انہوں نے فل تیاری کر کے اللہ کا نام لیا، اور جناب یہ پہلے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا جاوید صاحب آئے اور یہ بڑی خوش، اور اس نے بیٹھنے کو کہا، بیٹھا۔ اب وہ کوئی پڑھائی وڑھائی کر رہی تھی، کچھ پڑھ کے اس نے یوں کر کے اس کو پھونکا جاوید صاحب پہ۔ جاوید صاحب ٹن ہونے لگے ذرا، جب ٹن ہونے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ سید صاحب پیچھے سے آئے اور ان کے دانت نکل رہے تھے اس لڑکی کے، انہوں نے آتی ہے اس کو پیچھے بالوں سے پکڑا، بالوں سے پکڑ کے جناب انہوں نے فوراً پڑھائی شروع کی ہے، زور سے پڑھائی شروع کی، اس کی چیخیں آسمان تک پہنچ گئی تھی، تو ایک دم پھڑپڑا گئی تو وہ بے قابو ہو گئی۔ بہرحال باہر جب نکال کے اس کو جلا دیا تو وہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہی ٹھنڈے ہو گئے۔
سارے معاملے جب ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ دراصل ایک نا اس علاقے میں ایک پنڈت کی ایک بیٹی تھی ہے جس کو کالا جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا، اور یہ اکثر اور بیشتر کالے جادو کے سیکھنے کے لیے وہ ہر قسم کا کام وہ کر لیتی تھی۔ ہوا یہ کہ جناب یہ یعنی جادو جو سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اچھی سلامت ہو گئی، الگ سے لگ ہوئے، انہوں نے اس سے تمام چیزیں سیکھنا شروع کر دیں، اگرچہ وہ جانتی تھی پنڈت کی بیٹی ہونے کے ناطے کہ جناب میں یہ کالا جادو پورا نہیں سیکھ پاؤں گی، میں نہیں سیکھ سکتی، کیونکہ یہ اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہر انسان کے بس کے نہیں ہوتے وہ پورا کرے، اس کے جو ریکوائرمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں۔ اینی وے وہ پھر بھی وہ سیکھتی رہی، اور پھر اتفاق کی بات ہے اس کی شادی ایسے گھرانے میں ہو گئی کہ جس میں جو ان کی وہ تھیں ساس صاحبہ، وہ بھی کالے جادو کی ماہر تھیں۔ اس لیے ان کو امید ہو گئی کہ جناب اب میں یہ کام کر سکتی ہوں، کیونکہ میری ساس بھی اس چیز کی ماہر ہے، انہوں نے اپنی ساس سے سیکھا، کنٹینیو کیا اس چیز کو، اور پنڈت سے بھی سیکھتی رہی۔ اچھا اس کے بعد ساس کے جو گرو تھے ان سے بھی سیکھنا شروع کر دیا، اور جناب علی وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اس چیز کی ماہر ہونے لگ گئی تو پھر ضرورت پڑ گئی جناب علی اب کہ جناب اب آپ وہ دیجیے، بھینٹ دیجیے۔ یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیز سیکھ جاتے ہیں اس کی بھینٹ مانگتی ہیں یہ چیزیں، تو اب یہ انہوں نے کیا کیا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے ساس کی اور اپنے شوہر کی، اس کو ان دونوں قتل کر کے ان کی وہ بھینٹ دے دی شیطان کو۔ اب جناب جب یہ انہوں نے بھینٹ دے دی تو نیچرلی یہ اپنی بڑی اسٹرانگ ہو گئی، اور پھر تو ان کا جو جادو سر چڑھ کے اڑنے لگا، بولنے لگا، اور یہ من مانی کرنے لگی جناب علی۔ پھر کیا کرتی تھی یہ کہ ہر روز باہر نکلتی تھی، اور جناب علی ایک بچہ کہیں نہ کہیں سے گاؤں کا اغوا کر لے کے آتی تھی، وہ اس کو ذبح کر کے جناب وہ شیطان کی قلبوں میں ڈال دیتی اس کا خون۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، تو گاؤں کے لوگ بہت پریشان تھے، وہ سمجھ گئے تھے سارے معاملات کو، تو ایک دن کیا کیا انہوں نے یہ سوچا کہ یار اس کو کس طریقے سے مار دیا جائے تب یہ معاملات درست ہوں گے، ادروائز بہت مشکل ہے۔ اچھا اس سے بیشتر ان کے والد صاحب کو یہ خبر ہو گئی کہ جناب اس نے اپنی ساس کو اور اپنے شوہر کو مار دیا، اور ایسے سے لوگوں کو ظلم کی پہاڑ توڑے ہوئے ہیں۔ اچھا والد صاحب اس کے ذرا ڈفرینٹ طبیعت کے تھے، پنڈت جی جو تھے ان کے والد صاحب، تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن اس کو سوچا کہ یار یہ میری بیٹی تو ہے، ٹھیک ہے اٹس اوکے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ انسانوں کے لیے خطرناک ہو گئی ہے، تو اس کا بہتر ہے کہ مر جائے تو بہتر ہے یہ۔ تو یہ سوچ کے انہوں نے کیا کیا، بہت سارے پنڈتوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ان کے جو بھی گرو تھے اور جس کے چہرے چپاٹے تھے وہ اور یہ سب جو سے وہ چل لگا میں بیٹھے چلا کر رہے تھے، انہوں نے آگے ان کے والد صاحب نے حملہ کیا، لیکن کیا وہ چہرے چپاٹے اور وہ جو گرو تھے وہ تو بچا کے بھگ گئے وہاں سے، لیکن یہ نرغے میں آ گئی، آگ اس کو لگی، لیکن آدھا جسم کا جلا، باقی بچ گیا، تو یہ باہر وہاں سے بچ کے نکل کے بھاگ گئی۔ اس کے بعد کافی بات آگے پیچھے ہو گئی، کافی عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ شیطانی عمل شروع کیے اس طریقے سے کسی اور کے ساتھ۔ باہر جب یہ معاملات ان کو ہو گئے اچھے خاصے، تو انہوں نے اسی گاؤں میں آ کے بچوں کا اغوا کرنا شروع کر دیا اور وہی بھینٹ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب جب وہ کافی اس چیز کی تشہیر ہو گئی لوگوں کو، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھی اس کو ختم کرنا ہی ضروری ہے، تو لوگوں نے بتایا خود اس کو اسی چل لگا میں دوبارہ مار مور دیا کس طریقے سے۔ لیکن ہوا یہ کہ مر تو گئی وہ، لیکن اس کی جو روح تھی انہوں نے قید کر دی کس طریقے سے، الگ سے وہ قید ہو گئی تو وہ بالکل ختم ہو گیا معاملہ اس کا۔ تو ایک زمانہ گزر گیا اس بات کو، پھر وہ اتفاقی بات ہے وہ جو بھولا جو بکریاں چراتا وہ اس طرف نکل آیا تھا، اور اس کے ساتھ معاملات ہوئے بکری کی کھو جانے کی، اسے دوبارہ جب آیا تو وہ پریشانی کے عالم میں گرتا پڑتا ہے، اس کو بیچارہ چوٹیں لگی تھی کافی گہری چوٹیں لگی تھیں، اندھیرے میں چل رہا تھا، کبھی پتھروں سے ٹکرا تھا، کبھی کیونکہ تھکا ہوا بہت زیادہ تھا سارے دن کا۔ تو بہرحال جب وہ یہاں پہنچا اس مندر کے اندر تو وہ بہت زخمی تھا، اور اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اتفاق کے بعد جس چل لگا میں اس کے مر جانے کے بعد اس کی روح کو قید کر دیا گیا تھا وہ وہیں پہنچ گیا۔ اتفاق کے بعد اس کے زخموں سے جو خون ٹپک رہا تھا وہ چل لگا کے اسی مقام پہ جا کے خون گرا تو وہ تر ہو گئی زمین، جیسے خون سے تر ہوئی وہ سمجھ لو کہ جو ان کا جو بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ جناب یہ خون ملے گا تو یہ دوبارہ روح آزاد ہو جائے گی، یہ وہ بہرحال وہ کچھ ایسا ہوا کہ جناب وہ روح آزاد ہو گئی اس کی۔
اور جیسے ہی وہ روح آزاد ہوئی جناب، اس نے پھر جو قیامت برپا کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے ان کی دونوں دوستوں کو ایک کے بعد دیگر ان کو نشانہ بنایا، اور اگلے نشانے آپ بذات خود تھے. تو اس طرح وہ آپ کی میری وجہ سے آپ بچ گئے. تو یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی، آپ خدا کا شکر ادا کرو. تو بہرحال یہ کہ میں ان کی پوری داستان سنتا رہا، تو بہرحال خدا کا شکر ادا کیا. اور جب ان کے ساتھ ہی ہم گاؤں دوبارہ واپس گاؤں گئے، سید صاحب اور میں، اور وہاں جا کے مطلب سید صاحب اپنے مسجد تشریف لے گئے اور میں جناب کے لیے اپنے گھر پر. تو اب میں مطلب اپنی دنیا میں مست ہوں، لیکن جب بھی میں اس مندر کے قریب سے گزرتا ہوں، میرے مندر میں جب بھی نظر پڑتی ہے مجھے وہ ساری باتیں جو معاملات ہوئے تھے وہ سب مجھے یاد آتے تھے. اور پھر سب سے زیادہ آخر میں وہ دوست یاد آتے تھے، تو اکثر میرے آنسو نکل جاتے تھے. میں بہت دکھی ہوتا تھا. وہ معصوم تھے لیکن ظالم نے اس کو، ان تینوں کو بلا کسی سبب کے، بلا کسی عذر کے ان کو مار دیا. جو قصہ تھا ان کے ساتھ، جو معاملات آپ بیتی کے وہ انہوں نے بھیجی تھی. ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب آپ نئے جو ویڈیوز دیکھنے والے ہیں وہ باقاعدہ سبسکرائب کریں اس میرے چینل کو، اور اس کے بعد اس کو شیئر کیجیے، اور جو بھی کمنٹس آپ کے جو بھی آپ دینا چاہیں کو مجھے بھیجیے. اور پلس آپ اپنی جو بھی آپ کی معلومات میں ایسی جو قصے کہانی ہے وہ آپ مجھے کائنڈلی ضرور بھیجیے. اسکرین پر یہ ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ مجھے جیسے چیزیں بھیجتے رہیں وہ ساری آپ کو انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.